नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्राइ वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वल्आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज मेरा मौजू है गुस्सा क्या है और गुस्से को कंट्रोल करना कैसे है और इसके नुकसानात क्या हैं। सबसे पहले ये जानना होगा कि गुस्सा क्या है। गुस्से की तारीफ़ ये है कि बदला लेने के इरादे के सबब दिल के खून का जोश मारना या किसी भी वजह से या किसी बात पे इंसान का खून जोश में आ जाए, इसको गुस्सा कहते हैं। सब पहले ये अर्ज़ करना चाहूँगा, गुस्से की दो किस्में हैं। एक होता है अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, दूसरा अपने नफ्स के लिए। जो मैं आज ज़िक्र करने लगा हूँ, जिसका कंट्रोल करने का तरीका, वो अपने नफ्स के लिए जो गुस्सा है उसको कंट्रोल कैसे करना है और उसके नुकसानात क्या हैं। एक हदीस मुबारक अर्ज़ करना चाहूँगा। अल्लाह के नबी ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक गुस्सा दिल में दहकने वाला एक अंगारा है। क्या तुम गुस्सा करने वाले की रगें फूलती और आँखें सुर्ख होती नहीं देखते? लिहाजा जब तुम में से किसी को गुस्सा आए तो वो बैठ जाए, और अगर बैठा हो तो लेट जाए। ये शैबुल ईमान हदीस नंबर 8990। पहले उस कुरान पाक की आयत मुबारक का तर्जमा अर्ज़ करना चाहूँगा। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, वो जो खुशहाली और तंग दस्ती में अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं और गुस्सा पीने वाले और लोगों से दरगुजर करने वाले हैं, और अल्लाह ताला नेक लोगों से मोहब्बत फरमाता है। ये सूरत आल इमरान आयत नंबर 134 पारा नंबर 4। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि जो गुस्सा पीते हैं और दरगुजर करने वाले हैं, अल्लाह ताला नेक लोगों से मोहब्बत फरमाता है। सुभान अल्लाह। एक और हदीस मुबारक अर्ज़ करना चाहूँगा। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से किसी को गुस्सा आए तो इसे चाहिए कि पानी से वज़ू करे, क्योंकि गुस्सा आग से है। ये सुनन अबी दाऊद शरीफ किताबुल अदब हदीस नंबर 4784। एक और हदीस मुबारक अर्ज़ करना चाहूँगा। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम्हें गुस्सा आए तो खामोश हो जाओ। देखो, ये पहले तरीके यही बता रहे हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही तरीके हमें बताए कि गुस्से को कंट्रोल कैसे करना है। ये अल-मुअज्जमुल कबीर हदीस नंबर 1951। एक और हदीस मुबारक अर्ज़ करना चाहूँगा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ताकतवर वो नहीं जो पहलवान हो दूसरे को बिछाड़ दे, बल्कि ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप को काबू में रखे। देखो, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाज़े फरमा दिया, जो ताकतवर वो नहीं जो पहलवान से ज़्यादा हो जाए या उसको लिटा दे या उससे बढ़ जाए ताकत में। आपने फरमाया पहलवान ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप को काबू में रखे, क्योंकि ये ऐसा मरहला होता है जब इंसान को गुस्सा आता है तो कोई चीज़ नज़र नहीं आती। अगर हमें इन चीज़ों पे गौर कर लेना चाहिए, अगर ये चीज़ें हम सोच लें, जैसे हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तरीके बताए, उन पे अमल कर लें तो यकीनन ये हमें अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 130 हदीस नंबर 6114। एक और हदीस कुदसी अर्ज़ करना चाहूँगा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक फरमाता है, जो गुस्से में मुझे याद रखेगा मैं इसे अपने जलाल के वक्त याद करूँगा, इसको अज़ाब होने वालों के साथ अज़ाब ना दूँगा। सुभान अल्लाह। देखो, अल्लाह ताला फरमाता है जो इंसान अपने गुस्से पे काबू कर लेगा, अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेगा, तो अल्लाह ताला फरमाता है मैं इसको अपने जलाल के वक्त, जब मुझे जलाल होगा तो इसके जुर्म की वजह से अल्लाह ताला फरमाएगा मैं इसको जलाल के वक्त याद करूँगा और इसको अज़ाब होने वालों के साथ अज़ाब ना दूँगा। ये अल-फिरदौस जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 169 हदीस नंबर 4448। एक और हदीस मुबारक अर्ज़ करना चाहूँगा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो गुस्सा निकालने पर ताकत रखने के बावजूद गुस्सा पी जाए तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसके दिल को अपनी खुशनुदी से भर देगा। सुभान अल्लाह। जो इंसान किसी पे गुस्सा निकालने पर कादिर हो, अगर किसी पे गुस्सा आ जाए, उसको तकलीफ़ दे सकता हो, लेकिन वो तकलीफ़ ना दे, अपने गुस्से को काबू कर ले, वो अपने आप को मजबूत कर ले, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसके दिल को अपनी खुशनुदी खुशी से भर देगा। सुभान अल्लाह। ये जमउल जवामे
جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 269 حدیث نمبر 2299۔ ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے غصہ پی لیا باوجود اس کے کہ وہ طاقت بھی رکھتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون اور ایمان سے بھر دے گا۔ سبحان اللہ۔ جو انسان، ایک تو پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا، جو انسان اپنے غصے کو طاقت رکھتے ہوئے تکلیف دینے کے باوجود بھی غصے کو پی لے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خوشنودی سے بھر دے گا۔ دوسری حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی نے فرمایا، جو غصے کی طاقت رکھنے کے باوجود غصہ پی لے، اللہ تعالیٰ اس کو دل کو سکون و ایمان سے بھر۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انسان اپنے غصے کو قابو کر لے، اپنے غصے کو پی لے، اللہ تعالیٰ اس کو دلی سکون دیتا ہے اور وہ اطمینان اور ایمان سے بھی بھر دیتا ہے، ایمان بھی کامل ہو جاتا ہے، ایمان سے بھر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ جامع الصغیر صفحہ نمبر 541 حدیث نمبر 8997۔ ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصہ ایمان کو ایسے خراب کر دیتا ہے جیسے ایل و شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو، جو انسان غصے کو قابو نہیں کر سکتا، جو بہت زیادہ غصہ کرتا رہتا ہے، غصہ ایمان کو ایسے خراب کرتا ہے جیسے ایلوا، ایک کڑوا رس ہوتا ہے، جو اگر اس کو وہ شہد میں ڈال دیا جائے، شہد بہت زیادہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو انسان غصے کو قابو نہیں کرتا، جو انسان غصہ کرتا ہے، ایسے خراب کرتا ہے ایمان کو جیسے ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ یہ شعب الایمان باب فی حسن خلق حدیث نمبر 8994۔ ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیں جس کے بدلے مجھے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ دیکھو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی مسئلہ ہوتا صحابہ کرام براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھ لیتے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیں جس کے بدلے مجھے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ وہ فرماتے ہیں کوئی ایسا عمل، مجھے سادہ سا عمل، یہی ان کا طریقہ کار، ان کی سوچ یہی ہوگی کہ کوئی مجھے سادہ سا عمل بتائیں یا کوئی بھی عمل بتا دیں جس کے ذریعے میں سیدھا جنت میں جاؤں گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غصہ نہ کیا کرو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ صرف آپ نے ایک ہی لفظ میں بتا دیا، آپ نے فرمایا آپ غصہ نہ کیا کرو، آپ کے لیے جنت ہے۔ یہ المعجم الاوسط جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 20 حدیث نمبر 2353۔ ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم کا ایک دروازہ ہے جس سے وہی لوگ داخل ہوں گے جن کا غصہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اتنا غصہ کرتے ہیں جب تک وہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ناراضگی والا کام نہ کر لیں تو اس وقت تک ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ سرکار نے فرمایا جس کا غصہ کوئی اللہ تعالیٰ کو ناراض، اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کام کے نافرمانی کے بعد ٹھنڈا ہوتا ہے، وہ ان کے لیے ایک جہنم کا دروازہ ہے جس سے ان لوگوں کو داخل کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ شعب الایمان حدیث نمبر 8331۔ ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی ایک آدمی نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نامناسب الفاظ کہنے شروع کر دیا۔ یہ ہم اگر سادی اپنی زبان میں بتائیں تو وہ گالیاں دینا شروع کر دی۔ تو اس کی زبان کچھ باتیں جواب دیا، کچھ جب زیادہ وہ باتیں کرنے لگا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کچھ باتوں کا جواب دیا، حالانکہ آپ رضی اللہ عنہ کا جواب غلط بھی نہیں تھا، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف فرما تھے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی پیچھے فوراً چلے گئے۔ تو آپ نے سوچا کہ پتہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ پیچھے جا کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک وہ مجھے غلط باتیں کرتا رہا اور نازیبہ باتیں کرتا رہا، جب تک میں خاموش رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود رہے۔ جیسے میں نے جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو خاموش تھا تو ایک فرشتہ تیرے ساتھ تھا، وہ جواب دے رہا تھا، جب تو نے جواب دیا تو وہ فرشتہ چلا گیا، شیطان درمیان میں آ گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ مسند احمد بن حنبل میں ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 434 حدیث نمبر 9630۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا جھگڑا ایک شخص کے ساتھ ہو گیا
کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ کو اس وقت غصے کی حالت میں تھے۔ آپ نے ان کے ساتھ غصے کے ساتھ بات کی اور ان کو یہ کہہ دیا کہ اے سرخ عورت کے بچے، کہ یہی بات کر دی آپ نے آج اپنے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ اے ابو ذر غفاری، آج آپ نے مسلمان بھائی کو اس کی ماں کے ذریعے شرم دلائی۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایسی بات کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان آپ نے صلح کروا دی۔ پھر آپ نے فرمایا، اے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، جان لو کہ آج آپ کسی سرخ اور سیاہ سے افضل نہیں، البتہ یہ کہ آپ عمل کے ذریعے فضیلت حاصل کر سکتے ہو۔ اس کے بعد فرمایا، جب تمہیں غصہ آئے تو بیٹھ جاؤ، اگر بیٹھے ہوئے ہو تو ٹیک لگا لو، اگر ٹیک لگائے ہوئے ہو تو لیٹ جاؤ۔ یہ کنز الاعمال کتاب الاخلاق حدیث نمبر 8867۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا معمر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص تھا جس کو بہت زیادہ غصہ آتا تھا۔ اس نے 3 کاغذ لکھے اور 3 آدمیوں کو دے دیے۔ پہلے سے کہا، جب مجھے غصہ آئے تو یہ کاغذ مجھے دے دینا۔ دوسرے سے کہا، جب میرا غصہ کچھ ٹھنڈا ہو جائے تو یہ کاغذ مجھے دے دینا۔ اور تیسرے سے کہا، جب میرا غصہ بالکل ختم ہو جائے تو یہ کاغذ مجھے دے دینا۔ ایک دن اس کو بہت زیادہ غصہ آیا تو اسے پہلا کاغذ دے دیا گیا جس میں لکھا تھا، تیرے اور تیرے غصے کی کیا حیثیت ہے؟ تو خدا تو نہیں بلکہ ایک انسان ہے، ان قریب تیرے جسم کا ایک حصہ دوسرے کو کھائے گا۔ تو پھر اس کا غصہ کچھ کم ہو گیا، یہ پڑھ کر اس کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر اسے دوسرا کاغذ دیا گیا جس میں لکھا تھا، تم زمین والوں پر رحم کرو، عرش والا تم پر رحم کرے گا۔ تو پھر تیسرا کاغذ دیا گیا جس میں لکھا تھا، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے حق کے ساتھ پکڑو، ان کی اصلاح اس بات سے ہوگی، یعنی حدود کو معطل نہ کرو، یعنی کہ حدود کو نہ توڑو اپنے غصے کے سبب۔ یہ احیاء علوم شریف میں ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 618۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مکان کرائے پر لیا۔ اس کے ساتھ ملا ہوا ایک یہودی کا مکان تھا۔ وہ یہودی مسلمانوں سے غصہ کرتا تھا، مسلمانوں سے جلتا تھا، اس کو دشمنی رکھتا تھا۔ وہ دشمنی کے بنا پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مکان تھا اس کے قریب جو اس کا مکان تھا، اس کا پرنالہ جو تھا، اس کے پرنالے کے اوپر وہ گندگی ڈالتا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں گندگی چلی جاتی۔ کچھ عرصہ ایسے مسلسل کرتا رہا۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے سوچا، یار یہ مسلمان کیسے ہیں، ان کو غصہ بھی نہیں آتا، کبھی یہ دوبارہ اس نے کبھی کوئی شکایت بھی نہیں کی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ خود چلا گیا۔ اس نے جا کر عرض کی، اے مسلمان، جب سے یہ میں کر رہا ہوں تجھے غصہ نہیں آتا؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ نے فرمایا، غصہ تو آتا ہے لیکن میں غصے کو پی جاتا ہوں۔ اس نے کہا، آپ اتنا عرصہ غصہ پی جاتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب کوئی غصہ آئے تو غصے کو ایسے کنٹرول کرنا ہے۔ تو وہ یہ چیز سن کر، وہ یہودی جواب سن کر وہ مسلمان ہو گیا۔ دیکھو، صرف آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا غصہ کنٹرول کیا اور اپنے ہمسائے کوئی شکایت نہیں کی، جتنا بھی وہ تکلیفیں دیتا رہا، کیونکہ آپ نے کوئی بات نہیں کی، غصہ نہیں کیا، کہ پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کے ایک بزرگ کہیں جا رہے تھے، اچانک اوپر سے پتھر ان کے سر کے قریب آ پہنچا تو انہوں نے ذکر کرنا شروع کر دیا، وہ دور ہو گیا۔ تو پھر خوفناک شیر اور درندے ظاہر ہونے لگے۔ وہ بزرگ نہ گھبرائے، پھر وہ نماز پڑھنے لگے تو ایک سانپ ان کی ٹانگوں پر چڑھتا ہوا سر پہ چڑھ گیا۔ جیسے وہ سجدہ کرتے، سانپ منہ کھول کر آگے آ جاتا، وہ اس کو ہٹا کے سجدہ کر لیتے۔ جیسے ہی انہوں نے نماز مکمل کی تو شیطان کھل کر سامنے آ گیا اور کہنے لگا، یہ ساری حرکتیں میں نے ہی کی ہیں، میں آپ کے حوصلے اور ہمت سے بہت متاثر ہوا ہوں، لہٰذا میں نے سوچا ہے میں آپ کو کبھی نہیں بہکاؤں گا، آپ مہربانی فرما کر میرے ساتھ دوستی کر لیں۔ وہ شیطان کہنے لگا کہ آپ نے اتنا حوصلہ ہے آپ کے اندر، آپ میرے ڈرانے پہ نہیں ڈرے، آپ اتنے پریشان نہیں ہوئے، آپ کے حوصلے سے میں متاثر ہوا ہوں، آپ ایسا کریں میرے ساتھ دوستی کر لیں۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے، مجھے ڈرانے کی تو نے بہت کوشش کی، لیکن میں اللہ تعالیٰ کے کرم کی وجہ سے تجھ سے نہیں ڈرا، میں تجھ سے ہرگز دوستی نہیں کروں گا۔ پھر شیطان کہنے لگا کہ اگر تو دوستی نہیں کرتا، پھر ایسا کر، تو اپنے گھر والوں کا حال مجھ سے پوچھ لو کہ آپ کے جانے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ بزرگ نے فرمایا، مجھے تجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان نے کہا، پھر یہ پوچھ لو میں لوگوں کو کیسے بہکاتا ہوں۔
بزرگ نے فرمایا ہاں یہ بتا کہ لوگوں کو کیسے بہکاتا ہے، کیسے لوگوں کو پھنساتا ہے؟ تو وہ شیطان کہنے لگا سب سے پہلا میرا جال یہ ہے کہ میں بخل کی وجہ سے لوگوں کو پھنساتا ہوں۔ دوسرا وہ کہنے لگا یہ ہے کہ جب غصہ انسان کو آ جائے اس وقت انسان میرے قابو میں آ جاتا ہے۔ تیسری بات اس نے کہا کہ جس انسان کو نشے کی عادت ہو، جب وہ نشے کی حالت میں ہو، وہ میرے ہاتھ میں ہوتا ہے، میں اس کو جہاں پہ چاہوں لے جاؤں۔ وہ اپنے تینوں جالوں کی وضاحت کرتے ہوئے کہنے لگا جب کسی پر بخل کا جال پھینکتا ہوں وہ مال کے جال میں پھنس جاتا ہے، اس کا یہ ذہن بناتا رہتا ہوں کہ تیرے پاس مال بہت کم ہے، بہت تھوڑا ہے۔ اس طرح وہ بخل میں مبتلا ہو کر حقوق اللہ اور حقوق العباد کو بھول جاتا ہے، زکوٰۃ دینا بھی بھول جاتا ہے، اور دوسرے لوگوں کی مال پہ نظر رکھتا ہے۔ کسی کا جس کا بھی مال اس کے ہاتھ میں آ جائے یہ نہیں دیکھتا یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، وہ یہ پہچان اس کو بھول جاتے جب بخل کی وجہ سے۔ اس نے کہا پھر تیسرا جال وہ ہے جب غصے کی حالت میں انسان کو میں ایسے کنٹرول کرتا ہوں، کیونکہ وہ ایسے ایسے کھیلتا ہوں جیسے وہ بچے گیند کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ غصے والا انسان میرے ہاتھ میں ایسے ہوتا ہے، میرا دل کرتا ہے جہاں پہ اس کو لے جانا چاہوں لے جاتا ہوں۔ اور اگر اتنا علم والا اور عمل والا انسان ہو لیکن اس کی طبیعت غصے والی ہو، کچھ لوگ اس نے کہا ایسے ہوتے ہیں کہ اگر دعا کریں تو مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ اگر اس کو غصے کی عادت ہو پھر بھی میں اس سے مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جب اسے غصہ آئے گا تو میں اس کو جہاں پہ بھی چاہوں گا لے جاؤں گا۔ اس نے کہا جب اسے غصہ آتا ہے میرے قابو میں ہو جاتا ہے، وہ ایسے جملے کہہ دیتا ہے، ایسی بات کر دیتا ہے جس سے دنیا آخرت اس کی خراب ہو جاتی ہے، وہ دین سے دور ہو جاتا ہے۔ دیکھو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے غصے کو کنٹرول کریں، اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں اور احتیاط رکھیں، اگر نہیں تو پھر ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ اس نے کہا تیسری بات کی، اس نے کہا نشے والا میرے ہاتھ میں ایسے ہوتا ہے جیسے بکری کو کان سے پکڑ کر جہاں لے جائیں وہ نشے والے کو، اس نے کہا میں ایسے کرتا ہوں۔ جس برائی کے ساتھ ہمیں بھی تھوڑا سا غور کر لینا چاہیے، جو انسان نشے کی حالت میں ہو اس کی کیا صورتحال ہوتی ہے، اس کو کسی چیز کی دنیا جہان کا کوئی ہوش نہیں ہوتا، وہ کافی دفعہ ایسی باتیں کر دیتے ہیں، اللہ معاف کرے، کافی دفعہ وہ ایسے گناہ ایسے جرم کر لیتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ غصے والے ہمیں بھی چاہیے کہ غصے کو کنٹرول کریں، نہیں تو وہ ہمارے ساتھ بھی ایسے کھیلے گا جیسے بچے گیند کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ آخر پہ کچھ عرض کرنا چاہوں کہ غصہ انسان کو آتا کیوں ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں غصہ حرام ہے، حرام ہونے کی بات نہیں ہے، حرام ہونا نہیں ہے، یہ چیز حرام نہیں ہے غصہ، کیونکہ غصہ اس لیے انسان کو آتا ہے، انسان 4 چیزوں کا مجموعہ ہے، انسان 4 چیزوں سے بنایا گیا ہے۔ سب سے پہلی چیز مٹی سے، دوسرا اس کے بعد پانی سے، تیسری چیز ہوا سے، اور چوتھی چیز آگ سے۔ جب آگ کا غلبہ ہوتا ہے انسان پہ تو انسان کو غصہ آ جاتا ہے۔ آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مٹی اور پانی ہے، اس لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ زمین پر بیٹھ جائے یا لیٹ جائے یا پھر پانی سے وضو کر لے، پھر آہستہ آہستہ غصہ کم ہو جائے گا۔ ایک بات یاد رکھنا، پانی پینے کا حکم نہیں ہے، وہ اس لیے آگ پر پانی ڈالنے سے زیادہ گرم ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ پانی پینے کی کوشش کرے گا اس کو کوئی بیماری ہو سکتی ہے، کیونکہ اندر کا خون گرم ہوتا ہے۔ اس لیے بس انسان اپنی حالت تبدیل کرے، اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھا ہے تو لیٹ جائے یا کھڑا ہو جائے۔ جب حالت تبدیل کرے گا تو ذہن سے غصہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا اور ٹھنڈا ہو جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہمیں غصہ آتا ہے ہمیں یہ باتیں یاد نہیں رہتی۔ اس کا طریقہ یہ ہے، اگر ہم یہ بات بار بار سوچنا شروع کر دیں تو ضرور یاد آ سکتی ہیں کہ ہم یہ سوچنا شروع کر دیں جب ہمیں غصہ آئے تو ہمیں فوراً بیٹھ جانا چاہیے اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک یاد کر لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ درود و سلام پڑھیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اپنے ذہن میں لائیں تو وہ ضرور کنٹرول ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار سکھا دیا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب کو غصہ کنٹرول کرنے کی عادت ڈالے، ہمیں اللہ پاک سب پہ کرم کرے، اپنی رحمتیں کا نزول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔